बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी अच्छी ग्रिप रखते हैं, और इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे आज इनसे। और बात करेंगे जी अमेरिका और यूरोप की इकॉनमी के हवाले से और उनका फ्यूचर क्या है। उसामा साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अमेरिका और यूरोप का फ्यूचर क्या है? आगे इनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और ये मुल्क दुनिया पर कितना राज करते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, ये जो अमेरिका है, इस इलेक्शन चेंज से पहले पहले काफ़ी जंगों में चला जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। और ये एक बेहतरीन मौका भी होता है, ख़ुसूसन किसी भी, मतलब आपको पता है ना कि हुकूमत का, कि वो अपने आप को शो करती है कि हमने इतने काम, जैसे कहते हैं ना कोई और, अब जो असला का डीलर है उसने यही बताना ना, मैंने इतनी जंगें शुरू करा दी हैं, देखो इससे हम बिल्कुल। कितना असला बेच लेंगे। तो बाद में ट्रम्प आएगा और वो उस सारी चीज़ को कवर अप करने के लिए अच्छा होगा कि वो तो यार गंदा था, बुरा था, चलो चलो हम सुलह करते हैं, और इस तरीके से अपने अहदाफ भी ले लेंगे। बाद में मिट्टी पाओ काइंड ऑफ बहाना भी बन जाएगा। लेकिन इससे इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा अमेरिका में। प्लस ये जो आपका यूरोप की जो जंग है, इसमें जो अमेरिका रशिया और इनको आगे बलि का बकरा बना रहा है यूरोपियंस को, तो ये हम्म। उम्मीद यही है कि बन जाएंगे। उम्मीद यही है कि अमेरिका इनको अब उस तरीके से धकेलेगा इस जंग में। और जब जंगें हो जाती हैं डेफिनेटली रास्ते बंद होंगे। अभी यमन जंग जो है, वो यमन ने रास्ते बंद किए, इंश्योरेंस कंपनियां उनके कंटेनर्स नहीं गुजरने दे रहे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पहले इंश्योरेंस हाई किया, वो कहते हैं हमें जाना ही नहीं है इधर से। अमेरिका ने उनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए, लेकिन अमेरिकन शिप पे इन्होंने यमन के जो उन्होंने मुजाहिदीन ने अटैक किए, तो वो देखें आपके अमेरिका पे अटैक हो रहा है, तो वो कहेंगे तू सानू की बचाना है। तो इसलिए ये जो रास्ते हैं और ये सब जो सप्लाई चेन है, ये पूरी दुनिया की हिट होने वाली है इन जंगों के नतीजे में। उससे फिर ये होगा कि मिसाल के तौर पे दो बैरियर्स आएंगे। एक बैरियर तो ये होगा कि आपकी और उधर की रसद आपस में आ ही नहीं सकती, कि वह रास्ता बंद है। हम्म। उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई की वो जो अदम तवाज़ुन होगा, महंगाई आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ नामुमकिन ही हो जाएगी, आ ही नहीं सकती। अब डॉलर भी हो तो क्या करेंगे, समझ रहे? बिल्कुल। ये दो तीन तरह का क्राइसिस जन्म लेगा सप्लाई चेन हिट होके। सप्लाई चेन में एक तो डिमांड की अनयूजुअल, मतलब वो जैसे हाइप बनेगी, उसके नतीजे में महंगाई होगी। प्लस ये होगा कि आप कुछ भी कर लें तो चीज़ नहीं पहुंचेगी, उससे एक और डेफिशिएंसी क्रिएट होगी मार्केट में। तो ये दो तीन तरह का होगा। प्लस अमेरिकन डॉलर की रेट, जैसे ही यमन जैसा मुल्क उस पर छोटा मुल्क कोई अटैक करता है, चौधरी की चौधराहट ख़तरे में पड़ जाती है। यानी कि इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम्स में अब अमेरिकन डॉलर की वर्थ जो कम है हो रही। कम हो रही है, क्योंकि अब रशियन और इंडिया ने ट्रेड कर ली, हम्म। पाकिस्तान चाइना भी करने लगा, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे आपस में कर रहे हैं। तो ये उमूमन हर कोई एक दूसरे के, जब रुपयों में शुरू हुआ, वो रुपयों में भी क्या हुआ, रसीद ही देते हैं असल में। तो वो तुम तेल दो मैं गंदम दूँ, वो ये दो मैं वो दूँ, ये बार्टर सिस्टम पे ये लगता है कि आगे अपकमिंग मॉडल चलेगा। तो उससे फिर देखें कि इकनॉमिक जो सूरत हाल है, वो अब वो तो नहीं रहेगी, ओरिजिनल पे आनी पड़ेगी। ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपके घर में कितनी गंदम पड़ी है इस वक्त, आपके घर में चावल कितना पड़ा है, 2 4 5 किलो पड़ा है, आपके दालें जितनी, नोट जेब में कितने, वो मैटर नहीं करेंगे, क्यों, वो डी वैल्यू हो चुका है। आपका जो है दूसरी चीज़ें ज़्यादा जी जी। मैटर करेंगी। तो फिर अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक कागज़ है, या कागज़ लेके आते हैं कहीं से भी आप जॉब करके या कुछ भी करके, तो वो तो हम्म। अफ़गानिस्तान की बोरियां जैसे भरते होते थे। डॉलर की। मतलब वो बोरियां होती थी उनके अपने रुपयों की, और वो हाँ। वैल्यू नहीं होती थी। वैल्यू नहीं और होती कई थी, मुल्कों बिल्कुल। में अभी भी वो कंधे पे लेके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। वो क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप जो रिज़र्व्स के पीछे रखते हैं मैकेनिज़्म, वो ख़राब हो जाता है। और जितनी मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान में अब तक हुई है या चल रही है, ये एक्सट्रीम पे, ये बज़ाते ख़ुद भी जाने की है। हम्म। लेकिन हम समझते हैं कि वो यूरोपियन और अमेरिकन बड़े कोई, मतलब
آسمان سے اتری مخلوق ہے, بڑے زبردست ہے, کوئی زبردست نہیں, ان کا بھی حشر یہی ہونا ہے. ہاں, وہ یورپینز کو بھی وہ اپنا اس سے گیس مہنگی سستی مل رہی تھی, خود ادھر سے لا کے امریکہ دے رہے کہ بالکل میرے سے لے لو, ہے ساری بالکل دکانداری. تو یورپین بے وقوف بنے ہوئے ہیں, ان کے بھی ایسی پپٹس ہیں امریکن, ان کی حکومتوں میں بھی یہی سب کچھ ہے, ان کی زندگیوں میں بھی یہی سارے پرابلمز ہیں. وہ بھی یہ یوکرائن وار جو ہے ان یہ کے لیے بھی مہنگائی ہے, ان کے لیے بھی سارا کچھ ہے. بہت زیادہ پوری ہاں دنیا بالکل. اس میں. اچھا سر, اگر بات کریں اس کی امریکہ کی, تو امریکہ میں مہنگائی جون سا ہے, اب جو پہلے لوگ راشن خرید لیتے تھے کچھ ڈالرز میں, اب وہ ان کو ڈبل ٹرپل اس میں خریدنا پڑتا ہے گروسری. مگر اکانومی, آئی ایم ایف اور یہ سارا کچھ امریکہ ہی کر رہا ہے, تو اس کے پاس ہی اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو امریکہ بھی اپنے ریزرو سے زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے, اتنے اس کے پاس ریزرو نہیں ہے جتنے اس نے بھی کاغذ ایشو کر لی ہیں دوسروں کو خریدنے کے لیے. دیکھیں وہ دوسروں کو خریدنے کے لیے نہیں, اپنا اس کا اس کے مثال کے طور پہ اصول یہ بنا تھا کہ یہ ایک دانہ آپ کو میں دوں گا تو اس کے بدلے آپ $1 ایشو کر دیں گے, آپ اس بالکل کو رکھتے جائیں, یہی بالکل اصل دولت ہے. بالکل دولت مان لیا آپ نے گولڈ کو, بالکل یہ آپ نے رکھا, اس کے آپ نے اتنے ہی ڈالر ایشو کر دیے, اتنا گولڈ آپ نے رکھ لیا, اس کے ڈالر ایشو کر دیے. اب مسئلہ یہ آیا کہ 2-4 اور لوگ آ گئے, میں نے کہا کون دیکھ رہا ہے, 2-4 اور بھی ایشو کر دو, اس کو بھی خوش کر دو, اس کو خرید لو, بالکل اس کو وہ کر لو. تو وہ جو اوریجنل امیر اور اوریجنل ویلتھ اور اوریجنل ڈیزرو تھا وہ ختم ہوا, کیونکہ آپ نے ایک فیک ایشو کر دیا. وہ جو فیک گیا وہ فیک گھومتے 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 پوری اکانومی کا جیسے کہتے ہیں بھٹا بٹھانے لگا. دکھنے دکھانے میں سب صحیح کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, سسٹم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اسلام اس لیے کاغذ کے نوٹ کو نہیں مانتا تھا. اسلامی نظام جو کہتے ہیں نا آ جائے گا, وہ اس لیے آئے گا کہ آپ لوگ یہ سارے اپنے تجربے کر کے دیکھ چکے ہوں گے. اور اس کے لیے تو بلکہ اسلامی نظام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, پہلے تو پریکٹیکل چارم کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے اسلام کے. اس کے لیے تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی امریکن ڈاکٹرز ہیں جو سن رہے ہیں, امریکہ کیونکہ ادھر ایک چیز کوئی جیسے کہتے ہیں دریافت ہو جائے تو پوری دنیا میں خود بخود چلی جاتی ہے. تو ایک تو امریکن ڈاکٹر سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور اپنی اپنی فیلڈ کے مطابق بتائیں, تو میں ان کو کچھ ایسا بتانا چاہتا ہوں جس سے وہ پریکٹیکلی امریکنز کو, یہ دنیا کی نیشنز کو امپریس کریں کہ ہم اپنے اگر مطلب ایز اے ریس, ایز اے ایتھنک بیک گراؤنڈ, ایز اے ریلیجین, ایز اے کچھ بھی, بطور پاکستانی, بطور مسلمان, بطور کچھ بھی, کہ ہم کچھ ان کو بھی امپریس کریں. اور پھر اس جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک سفر ہو کہ پریکٹیکل اسلام جب نظر آئے گا تو لوگ کیسے نہیں اس کی طرف جھکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں شفا سب سے پہلا کرزمہ ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے پہلے شفا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی, وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتی تھی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن ڈاکٹرز رابطہ کریں, میں انشاءاللہ ان کو کچھ ایسی چیزیں بتا کے پریکٹیکلی گائیڈ کروں گا کہ یہ وہ عوامل سے اپنے پیشنٹس کو, اپنے ان کو امپریسو وے میں امپریس کریں, تاکہ یہ خدمت ہوگی قوم کی بھی, اسلام کی بھی, پاکستان کی بھی, اور اس کے ذریعے ان کی ڈگنیٹی بھی بڑھے گی کہ آپ لوگ مطلب کتنا زبردست علاج کر رہے ہیں, جس چیز کا مثال کے طور پہ باقی دنیا علاج ہی نہیں کر پا رہی تھی. تو اس جیسے آٹسٹک کیس ہیں یا کوئی اور اس طرح کینسر اور اس طریقے کے جو پیشنٹس ہیں یا چیزیں, اس کی تھیوریز ہی ڈیفرنٹ ہیں, اور یہ میڈیکلی ان کو ایک نئی کہانیاں بتا کے نا وہ کیا گیا. تو اسی طرح سے اب یہ پوری دنیا میں جیسے ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی, تو دیکھیں یہ تو اب بارٹر سسٹم پہ جائے گا, اور اس میں تو اب ہمیں ایگری میں جانا ہے, جو ایگری میں ہوگا وہی بچے گا. کیوں, مطلب مثال کے طور پہ آپ کے گھر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, تو اب روٹی کیسے پکی, وہ یار ہمسائے سے ہی آئے گی تو آئے گی نا, آپ کے گھر تو نہیں پکنے لگ رہی. تو پھر ادھر کوئی جن ملکوں نے جنگوں میں چلے جانا, ادھر تو فصلیں نہیں کاشت ہو رہی, کاشت ہوں گی بھی صحیح تو وہ ییلڈ نہیں آئے گی, وہ حساب کتاب نہیں ہوگا اتنی ضرورت کو پورا. جیسے یوکرائن وار میں گیا تو ان کے لیے بھی پوری دنیا کو اچھا بھلا گندم دیتا تھا, فرق پڑ گیا. تو اس کے لیے خیر ہم تو پاکستان میں ایک ایگری ماڈل سٹی جو ہے نا بنا رہے ہیں, اس کا پلان ہے کہ جس میں کوئی بھی آ جائے وہ جو اس کمیونٹی کا پارٹ بن جائے گا,
وہ اس کو پھر روپے پیسے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کا ایک سب اسی کا گھر، اسی کی زمین اسی ماڈل کے اندر گھومے گی، باہر آگ لگتی لگ جائے، وہ اس کی گندم چاول مرغی دودھ کپڑا بھی ایون کپاس کے ذریعے دیسی ہیلدی. بلکہ اگلے دن میں یہ پروموٹ بھی کرنا چاہوں گا، میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ گلگت بلتستان سے ایک گفٹ آیا چادر کی شال کی شکل میں، وہ ہاتھ سے بنی ہوئی تھی، بڑی نرم سی، لیکن وہ اتنا ہیلدی فیبرک تھا کہ مجھے لگا کہ میں مطلب یہ اگر سوٹ ہو تو کتنا مزہ آئے اس کا. بالکل. تو یہ تھا کہ ہیلتھ بھی ہم سے لے لی گئی. اور یہ اب آپ دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائم میں، مثال کے طور پہ چلیں لوگوں کو یوں نہیں سمجھ آ رہی، لوگ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، تو ایک تو ایگری میں چلے جائیں جو بھی آپ کو سیف ایریا ملتا ہے، ورنہ ہم سے بھی ایک ادھر واٹس ایپ گروپ ہم بنا رہے ہیں جس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے میسیج کریں. آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، واٹس ایور، لیکن ایک اپنا پچھلا بیک اپ جب ادھر کی، کیونکہ ادھر آپ کو جب اکنامک کرائسس آیا، جب ان جنگوں کے ان پہ امپیکٹ آئے، تو سب سے پہلے اکنامی میں جیسے لنڈن کے تو مجھے ریٹس یاد ہیں کیونکہ میں تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ امریکنز نے وہ کب فیس کیے ہوں گے. تو وہ آپ کی جو ارد گرد کی لوکیلٹی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو ہٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپ سب سے زیادہ انسیکیور اپنی کمیونٹی میں ہو جاتے. تو اس کے لیے پھر صرف ایگری لینڈ ہونا ایک مسئلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ کمیونٹی ہونا. تو ہم جو کمیونٹی آباد کرنے کا پلان کر رہے ہیں اس میں یہ کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ہوگی، ہر بندہ اس کا حصہ نہیں بن سکے گا. اس کا مطلب اب تو بطور اسٹرالوجر اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، تو ہم پہلے تو اس کو چیک کر لیں گے. بالکل. تو پھر اس طریقے سے وہ سب ہوگا. تو دونوں طریقوں سے تو یہ پوری دنیا اب اس اکنامک کرائسس کو فیس کرنے والی ہے. اور آج جس کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی وہ ایسے کرے کہ آج ہی اپنے کچھ چاول 100 من 10 من 1 من جتنا بھی ٹیسٹ کیس کے پہلے سے ہی آپ کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی رکھ کے دیکھ لو ہاں کتنا اس کا فرق پڑے گا. اور یہ کچھ عرصے بعد دسمبر جنوری اور یا اگلے سال بیچنے نکل جانا مارکیٹ میں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اور پھر اسی کے مطابق جتنے کے یہ چاول لیے ہوں اتنے کے آپ نوٹ بھی اکاؤنٹ میں رکھ دیں، دونوں کا موازنہ کر لیجیے گا، سمجھ آ جائے گی. اچھا سر، یہ جنگوں کا آپ نے بتایا کہ یہ جنگیں سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو یہ امریکہ اور یورپ میں یہ کون سی سائڈ سے زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں یوکرائن کو انہوں نے نیٹو میں اب شامل کر کے ہی رہنا ہے. بس جیسے ہی شامل ہونا ہے پیوٹن نے سیدھا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے یہ پیوٹن اور چائنا کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل وار میں امریکہ کو ٹف ٹائم دلوایا جائے، تو اس لیے وہ ایران، شام، لبنان اور یمن کے پیچھے فل کھڑے ہو گئے ہیں. سعودیہ کو بھی کہا کہ سائڈ پہ رہو، اور ایون افغانستان کے طالبان نے بھی کہا جی ہمیں راستہ دیں. تو یہ کام بھی گرم ہونا ہے. اتنے میں ہی آپ کا بھی جو صورتحال ہے وہ بھی اتنی کوئی، مودی نے اپنے الیکشن کمپین کے لیے جو ہے اس نے جو پلان کیا ہوا پرانے اہداف کا، وہ اب تیسری دفعہ آئے گا تو کیوں نہیں کرے گا. بالکل سمجھ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کرے گا. تو وہ بھی آئے گا اور وہ اب اسٹریٹجک مووز کرے گا جو اس کو، جس کا میں سمجھتا ہوں مینڈیٹ لے کے آئے گا. اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کدھر جائے گا. پھر یہ جو وہ عموماً لوگ کہتے ہیں بیلوں کی لڑائی میں گھاس کا نقصان ہمارا ہی ہوگا. ہم تو ہر طرف سے ہی ہیں، ادھر سے یا ادھر سے، اس میں پسنا ہی ہے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارے اچھے صاحب استعداد لوگ ہیں، وہ کمپنیز فارم کریں، ایگری میں آ جائیں، ہم ایکسپورٹس کو کریں، فوڈ کی ییلڈ پہ کام کریں. گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں کیا، بلکہ ظلم یہ ہے کہ ہمارے کبھی بھی کوئی ایگری کا منسٹر وہ کوئی اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا، حالانکہ جس ملک کی معیشت کا انحصار ایگری پہ ہو 70% اس کا تو وہ منسٹر وزیر اعظم جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ میڈیا میں باتیں ہونی چاہیے. ان کا بدو باش ہے، اس ملک کا بدو باش ہے. ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ آپ کے اینکر اس پہ جانتے ہوں، سوالات اس پہ کر رہے ہوں، لیکن اس پہ بدقسمتی سے بات ہی نہیں ہوتی. اور ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم کوئی زرعی انقلاب کی طرف لے جائیں صورتحال کو، تو کم از کم ہم ان سارے ملکوں کے جتنے بھی حالات خراب ہوں، ہم اپنا وزن جیسے کہتے ہیں نا اٹھا لیں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.